अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक सियासत से है, गुजरात से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा है, चौधरी बरादरान के खासे करीबी समझे जाते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और उनकी ज़्यादातर तवज्जो एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, ख़वातीन को एम्पावर करने पर रही और उन्होंने 2002 में तालीम का इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसको बाद में पूरे पाकिस्तान ने कॉपी भी किया। और ये मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वीसी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मियां इमरान मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? I'm perfectly all right. Thank you so much. सर थैंक यू, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि हो क्या रहा है आजकल? आजकल तो वो चीफ मिनिस्टर का जो है वो अभी इलेक्शन चल रहा है, चौधरी परवेज़ लाई का, और देखें आज क्या बनता है। और सियासत बहुत तेज़ हुई हुई है आजकल जी, जो मैं देख रहा हूँ। बाकी हमारा जो रेगुलर काम है वो तो तालीम फैलाने का काम है। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी बिल्कुल ठीक चल रही है और बच्चे हमारे खुश हैं। बच्चे खुश हैं। अच्छा सर, क्योंकि बच्चों की बात की और तालीम की बात की, तो आप अपने बचपन का बताएं, आपका बचपन कैसा था, कहाँ पे था और आपका जो तालीम का था वो फोकस किस तरफ था, कैसा था? घर वालों के प्रेशर पर अच्छा पढ़ते थे? क्योंकि अच्छा पढ़ते थे तो लोगों को, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। जी बिल्कुल, बस वो बिल्कुल पढ़ाई में माँ बाप का तो बहुत ज़ोर था। मेरी वालदा का तो खैर बहुत ही फोकस था तालीम पे, और ये उनकी मेहरबानी कि हमें उन्होंने गुजरात में, चूँकि वहाँ पे कोई इतने अच्छे स्कूल्स नहीं थे उस ज़माने में, मैं बात कर रहा हूँ 1969 की। ओके। और आप तो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त। तो मैं क्लास 1 में फिर लाहौर में आ गया था, यहाँ पे एचसन कॉलेज, चीफ्स कॉलेज। ठीक। तो यहाँ आने से फिर ऑब्वियसली वो एक अच्छा स्कूल है, अभी भी अच्छा है। तो जो हमारी बेस बुनियाद जो थी वो बेहतर हो गई। तो फाइनली फिर मैंने बीए के बाद जो है वो लॉ डिग्री की। अच्छा। और लॉ के बाद जो है वो मास्टर्स के लिए बाहर अमेरिका में भी दाखिला ले लिया। लेकिन ये वो वक्त था जब सियासत में आना पड़ गया, क्योंकि हमारा ख़ानदान एक पब्लिक सर्विस सियासत में ही था। मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दादा, मेरे नाना, पूरी इंटायर फैमिली पिछले कई सालों से, तकरीबन 100 साल से हम इसी एक कह लें खिदमत के इस अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे भी फिर सियासत में आना पड़ा। तो 1990 वाज माय फर्स्ट इलेक्शन और आई वाज वेरी यंग, 25 साल उम्र थी। उस ज़माने में इतने यंगस्टर्स नहीं आते थे असेंबली में। बिल्कुल, ज़रा सीनियर लोग ही आते थे। जी, तो मेरे एमएनए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो सीनियर पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियन। मैं एक यंग सा लड़का, उनके साथ बड़ी शफकत फरमाई उन्होंने। तो वो जो हमारे ख़ानदान का जो था एक पुराना कह लें सीट पे रहना, वो फिर 1990 में फिर वो हमें दोबारा हासिल हुआ। और मैं फिर वो एक सीरियस काम में, नेशन बिल्डिंग और एक असम्बली में एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, हेल्थ पॉपुलेशन, सीरियस काम है ना। एक कॉलेज गोइंग लड़का एकदम असेंबली में चला जाए, तो सारे वहाँ बाबे बाबे बैठे हुए हैं और बड़े महज़्ज़ब लोग 1990 में, अचकनें पहनी हुई हैं, ग्रे बाल उनके, वेरी नाइस पीपल। बाद में जब बीए की शर्त लगी तो ये सारे बुजुर्ग घरों को चले गए, तो इनकी औलादें जो हैं वो आगे आ शुक्र किया था। नहीं, मैं तो बड़ा मिस करता हूँ। बड़ी डिग्निफाइड असेंबली थी हमारी। यंगस्टर्स के आने से ज़रा थोड़ा जो है ना लड़ाई झगड़ा बहुत तेज़ हो गया। तो वो ग्रेस जो है वो असेंबली की वो कम हो गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आप पब्लिक की नुमाइंदगी करते हैं, अच्छे कवानीन बनाते हैं, लोगों को आप रिलीफ देते हैं, एक उनके राइट्स की पासदारी होती है। तो जब उसके ग्रेस में कमी हो, उसके तकद्दुस को ख़राब किया जाए, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है लोगों की नज़रों में। तो पिछले कई सालों से इस चीज़ में काफ़ी बिगाड़ आया है। और वो एक इज़्ज़त, एक होता है, एक कह लें पॉलिटिशियंस का एक नाम होता है, एक इंसान इज़्ज़त के लिए सियासत में आता है। तो अब वो जो एक करप्शन का जो धब्बा लग जाता है ना जी, जब किसी भी इदारे पे
یا کسی بھی طبقے پہ، تو وہ اس سے پھر بہت برائی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ. میڈیا کی پریزنس سے اب یہ بڑا پریشر ہے سیاستدانوں پہ، افسروں پہ، سارے طبقوں پہ. تو میڈیا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان کیپنگ دس بیلنس. سر میڈیا کے رول سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ورنہ اکثر سیاستدان تو میڈیا کو برا بھلا ہی کہتے ہیں. دیکھیں وہ ایک لمبی ایک بحث ہے، اور میڈیا جو ہے اس پہ انسان تنقید بھی بہت کر سکتا ہے. میں تو میڈیا کا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو اس کا اصل رول ہے. اچھا، اصل پازیٹیو رول، وہ بڑی طاقت ہے میڈیا میں. بالکل. ایک اخبار کی ایک جملہ، ایک سٹیٹمنٹ سے تو تھرتھلی مچ جاتی ہے. تو ہمیں اس کو نیشن بلڈنگ میں اور انسٹیٹیوشنز کی اسٹیبلشمنٹ میں اور سوسائٹی میں ایک بیلنس رکھنے کے لیے میڈیا کو ہمیں اس طرف استعمال کرنا چاہیے. یلو جرنلزم کا کوئی اسکوپ نہیں رہا میڈیا میں اس دنیا میں. ایسا ہی ہے. اچھا سر، کیونکہ آپ نے جب وہ اسمبلی کی اور گریس کی بات کی، اور کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس وقت ماحول ہی کچھ اور تھا، اور جو آپ کے سینئرس تھے ان سے ڈیفینیٹلی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو وہ بی اے والی شرط آ گئی تھی وہ ٹھیک تھی؟ کیونکہ ان لوگوں کا، اگر ہم ایجوکیشنل ڈگری ان کے پاس نہیں تھی لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا، خاندانی سیاست چلی آ رہی تھی اور اتنے سینئر لوگ تھے، ان سے آپ جیسے لوگوں کو، ینگسٹرس کو بہت سیکھنے کا موقع ملا. دیکھیں دنیا کی جو بڑی پارلیمنٹس میں ہیں، جو مشہور ہے جمہوریت کے جو چیمپئنز ہیں، وہاں پہ ڈگری کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ایک بیسک رائٹ ہے ووٹر کا کہ وہ کسی میٹرک والے کو ووٹ دے دے یا بی اے والے کو ووٹ دے دے. لیکن جو بی اے والے نہیں تھے، جو بزرگ لوگ تھے، ان کی اسٹریٹ وزڈم بہت اسٹرانگ تھی، ان میں گریس بہت تھی، وزاداری بہت تھی. اب یہ جو پڑھے لکھے آ گئے ہیں، یہ ہارورڈ والے پڑھے لکھے آ گئے ہیں، یہ ولیتی والے سارے آ گئے ہیں، اس سے تو زیادہ گریس آنی چاہیے تھی، زیادہ ورکبلٹی میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، زیادہ قوانین بننے چاہیے تھے. وہ کام جو ہے نا وہ تھوڑا خراب ہو گیا ہے. سر اب اسمبلی کا مچھلی منڈی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ نے تو دیکھا ہے جو ہوا ہے، جو مار کٹائی ہوئی ہے، جو لوگوں نے دیکھا ہے تماشا پورے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ابھی یہاں پہ. اچھا، وہاں پہ میں اسمبلی میں تھا جب چودھری پرویز لائی زخمی ہوئے، ان کے وہ بازو پہ چوٹ لگی، خواتین کو کہہ لیں مس ہینڈل کیا گیا، پولیس اندر آ گئی. کس کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ اشتعال؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اسمبلی کے اندر پولیس آ ہی نہیں سکتی، قانون ایسا ہے، لیکن پاکستان کی اسمبلی میں آ گئی، لاہور کی، پنجاب کی اسمبلی میں. اچھا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کمزوری تھی، اور اس وقت ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اوپر جنہوں نے ان کو طلب کر لیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے تو بلا دیا، تماشا لگ گیا وہاں پہ. آپ کی کسی کے گھر میں پولیس گھس جائے تو تقدس خراب ہو جاتا ہے نا. اسی طریقے سے اسمبلی کے آپ اندر گھس جائیں اور وہاں پہ پولیس مار رہی ہے، وہاں پہ ایم پی ایز کو، عورتوں کو دھکے دے رہی ہے، تو ختم ہوگی نا ساری. تقدس بھی ختم ہو گیا، گریس بھی ختم ہوگی، وہ دبدبہ بھی ختم ہو گیا، وہ ایک شرم و حیا بھی ختم ہو گئی، اور ایک رسپیکٹ ہوتی ہے نا سیاستدانوں کی یا الیکٹڈ لوگوں کی، تو ختم ہو گیا. اچھا سر، آپ مطلب جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا آپ کئی اہم عہدوں پر فائز رہے، آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کس ڈپارٹمنٹ کو کیا، کس ٹاسک کو کیا جو آپ کو دیا گیا؟ میں تو زیادہ تر ویسے ایجوکیشن میں ہی رہا ہوں. میں پارلیمانی سیکرٹری تھا ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر 1990 میں. تو خاندانی منصوبہ بندی جو تھی اس پہ بڑا ہم نے کام کیا. ہم انڈونیشیا گئے، سہارتو صاحب سے ملے، انہوں نے بڑا زبردست اپنا پروگرام 20 ایئر پروگرام شروع کیا، اور وہ وہاں پہ بچے ہوتے تھے 12، 8، 10، 14، یہ عام تھا انڈونیشیا میں. جی وہ 12، 8، 10 بچوں سے 0 پہ آ گئے وہ لوگ، ایک بچہ، اور انہوں نے 20 ایئرس کا پروگرام جو تھا وہ اچیو کر لیا. 70 میں انہوں نے شروع کیا، 90، 93 میں ہم گئے وہاں پہ. تو میں نے ان سے پریزیڈنٹ صاحب سے سوال پوچھا، پریزیڈنٹ سہارتو، تو میں نے کہا سر آپ نے یہ کہاں سے یہ آپ نے سوچا اور یہ آپ نے کہاں سے یہ لاگو کیا اس پروگرام؟ انہوں نے کہا کہ بڑے مزے کی بات ہے. انہوں نے کہا ویری سمپل. انہوں نے کہا ہم نے تو پاکستان سے لیا تھا یہ پروگرام، یہ جنرل ایوب نے شروع کیا تھا، تو پاکستان وہ اپنا منصوبہ نہیں کر سکا، ان لوگوں نے کر لیا. اینڈ دے اچیو دیئر ٹارگیٹس. تو اس پہ کام کیا. پھر میں ممبر پی اے سی تھا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، پھر چیئرمین چیف منسٹرز ٹاسک فورس تھا، گو سکولز، جعلی سکول، جعلی ٹیچر. وہ پورے پنجاب کا جو نیٹ ورک تھا ہمارا، پاکستان آرمی نے ایک بہت بڑا سروے کیا تھا
تو ہمیں انہوں نے ایک ڈیٹا دے دیا کتنے اسکول جعلی ہیں فلاں فلاں. اس کو پکڑنے میں نے کافی پھر سیکھا, اور مجھے ڈپارٹمنٹ کی جو اصل ورکنگ تھی اور جو اس کی جو پلس تھی اس کا مجھے پتہ چلا. پھر بطور وزیر تعلیم پنجاب, وہ بہت اوبیسلی جی وزیر تعلیم پنجاب بن کر جو ہے نا جی وہ بہت سیکھنے کو ملا, بڑی اچیومنٹ تھی. ایک آپ کا ضمیر مطمئن تھا کہ آپ نے ایک مفت تعلیم کا اعلان کر دینا پورے بچوں کے لیے, مفت کتابوں کا اعلان کر دینا, 200 روپیہ اسٹائپینڈ بچیوں کو دینا, بچیوں کی تعلیم, ویمن امپاورمنٹ جس کی آپ نے بات کی. ہم نے خاتون کی امپاورمنٹ کے لیے ہم نے تعلیم کے ذریعے اس کو امپاور کیا کہ اس کو پہلے پڑھاؤ تو صحیح. اس کو تو ساؤتھ آف پنجاب میں تو لوگ گھروں کو کھینچ لیتے ہیں بچیوں کو. تو وہ ہمارے ان اقدامات سے جو ہے انرولمنٹ بڑھ گئی, 22 لاکھ نیا بچہ بچی آ گیا ہمارے اسکولوں میں, اور بچیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. ورلڈ بینک ہمارا پارٹنر بن گیا چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ٹو بی ویری آنیسٹ. تو چودھری پرویز لائی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے, ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے یہ پروگرام کو سپروائز کیا, ہیڈ کیا, پیٹرنائز کیا, اور یہ پروگرام ہمارا چل پڑا. اور آپ یہ دیکھیں 5 سال کا ہمارا دور تھا, تو جب ہم نے شروع کیا تو 42% تھا شرح خواندگی, جب چھوڑا تو 62% پہ چھوڑا. یہ گیپ جو تھا یہ ہم نے فل کیا. یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے ہماری جماعت کی اور ہماری اس حکومت کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اب ماشاءاللہ ابھی بھی وہ چل رہا ہے پروگرام. اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی تھی ہمارے بعد, لیکن وہ چونکہ پروگرام ایک اچھا پروگرام تھا. سر اچھا کام کوئی بھی حکومت کرے, میں سمجھتی ہوں اس کو وائی ناٹ اس کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن یہ بہت غلط کرتی ہیں حکومتیں جو آ جاتی ہیں اور وہ ان کو جیلسی فیل ہوتی ہے انسیکیورٹی, لیکن وہ اس کو ختم کر کے اپنے پروگرام شروع کرتی ہیں. ایک چلتی چلائی جو چیز ٹریک پہ ہوتی ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے. اچھا سر, اس وقت آپ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کی وی سی بھی ہیں. سر یہ یونیورسٹی کیسی چل رہی ہے, بچوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا کیا نئے پروگرامز آپ لوگ لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے تعلیم کو صحیح طرف لے جانا, نصاب اچھا بنانا, پھر ایسا نصاب, ایسی ڈگریز جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہو, ریکوائرمنٹ ہو. انڈسٹری ڈیولپ کرنا چاہتی ہے لیکن انڈسٹری والوں کو وہ ٹرینڈ بندے نہیں ملتے, اور جو ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں وہ ان کو پھر وہ جب وہ جاب پہ جاتے ہیں تو ان کو وہ ماحول بڑا ڈفرینٹ لگتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ انڈسٹری اور یونیورسٹی اور حکومت اکٹھے بیٹھ جائیں, اور جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے وہی نصاب ہم تیار کر دیں. تو یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا تو اس پہ کام کر رہی ہے, اور ہم ایک بہت بڑا ایک پروگرام لانچ کرنے والے ہیں اس ایڈمیشن میں. ہم فوکس, ڈیڈیکیٹڈ اور ایک سکلڈ ہم ڈگری دیں گے اپنے بچے کو 4 سالہ, اور ہم ماسٹرز بھی دیں گے اس کو MBA پروگرام, تاکہ اس کی افادیت ہو مارکیٹ میں جا کے. بچے کو ہم خود کفیل بنا دیں کہ وہ پوری دنیا میں بزنس کر سکے. اس کو ہم سکھا دیں, دیکھیں دنیا ڈیجیٹل ہو گئی اب ساری, یہاں IT بیسڈ ہے سارا, اور نیٹ ورکنگ ہے. ہم اس کو وہ ٹولز بتا دیں, اس کو ہم سکھا دیں, اس کے 4 ایئر میں ہی سکھا دیں, پھر ماسٹرز اس کو ایسا دے دیں MBA پروگرام جس سے وہ خود کفیل ہو جائے. اس کو انٹرپرنورشپ, ہیومن ریسورس, انٹرنیشنل ٹریڈ کا اس کو پتہ چل جائے, اس کو ہم ٹریننگ دے دیں. یہ ہم کر رہے ہیں. یہ بڑا یونیک ماڈل ہے جو ہماری یونیورسٹی نے شروع کیا ہے, یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا. یہ صرف آپ کی یونیورسٹی نے شروع کیا, لیکن سر اس پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری ایک ڈگری پہ جو خرچہ ہے وہ کس طرح, کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے بیچارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, لائق قابل بھی ہوتے ہیں, لیکن سر وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز پاکستان میں وہ بہت زیادہ مہنگی. ایک عام بندہ, اور جو جتنی مہنگائی پاکستان میں ہو گئی, ایک عام بندہ وہ ڈگری افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم بچے کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ مست کریں گے اور مفت کریں گے. 25A کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, اسکول کی بات کر رہا ہوں. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے جب بچہ ہائر ایجوکیشن میں جاتا ہے تو کئی حکومتیں جو ہیں جہاں مفت پڑھاتی ہیں اپنے بچوں کو یونیورسٹیز کے اندر. اب پاکستان کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہر بچے کو مفت وہ پڑھائے. پھر ہمارے پاس اتنے بھی وسائل نہیں کہ ہم ہر گاؤں میں یا ہر تحصیل میں یا ضلع میں یونیورسٹیز ہم کھول لیں. حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہاں پھر پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کی افادیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہر قسم کی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے.
جو بہت ہائر اینڈ پہ ہے، جو مہنگی ہے، پھر کم مہنگی ہے، پھر جو ہے نیچے والی سستی ہے. تو ہم نے اس پرابلم کو سمجھا ہوا ہے. ہم نے ایک بہت بڑا اسکالرشپ پروگرام ہم نے دیا ہوا ہے. یہ جس میں نے پروگرام کی آپ سے بات کی MBA پروگرام، اس میں ہم 90% اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں. 90%. آپ یہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 90%. تو بچوں کی جو پرابلم ہے ہم ان کو 10-20%. نہیں، ہم ان کو پھر جابس بھی دے رہے ہیں بعد میں. ہم نے کہا جب آپ ڈگری کر لیں گے ہم آپ کو جابس بھی دے دیں گے. آئے آپ ہمارے لیے کام کریں، خود بھی کمائیں اور ہمیں بھی اس میں سے کچھ دے دیں. تو ہمارا یہ پاکستان کی اکنامک حالت کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک اکنامک ایک ریکوری پلان ہم نے پلان کیا ہے، جس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ انہی باتوں پر بیسڈ ہے جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں. یعنی کہ بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، بچوں کو پتہ نہیں کیا کون سی ڈگری کرنی ہے، ڈگری کر لیتے ہیں تو جاب نہیں ہے، ڈگری کر لیتے ہیں تو بزنس نہیں ہے. تو ہم تو سٹارٹ اپس بھی دیں گے، ہم تو ان کو انویسٹمنٹ بھی دیں گے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا اس پہ بالکل فوکسڈ ہے. اور یہ جو روایتی جو پیچھے چلا آ رہا ہے MBA BBA 4 ایئر پروگرام، بچے نکلتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، انہیں جابس نہیں ملتی ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. ان پرابلمس کو سمجھ کے ہم نے اس کا سلوشن ہم نے دیا ہے. تو اگر آپ کو داخلہ چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. نہیں سر، میں اتنی اچھی بچی نہیں ہوں. عمران مسعود صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ تو تعلیم کے حوالے سے بات ہوگی. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ چودھری برادران کی خاصے قریبی ہیں، تو سر سے ہم ان کی سیاست پہ بات. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں میاں عمران مسعود صاحب. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ چودھری برادران کے آپ بہت ہی زیادہ قریبی ہیں. اور سر ان لوگوں میں، چاہے چودھری شجاعت صاحب ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، سر دونوں میں اتنا پیار، محبت، عزت کا رشتہ ہے. میں سمجھتی ہوں مجھے یا عام لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ریئل برادرز ہیں یا کزن برادرز ہیں. تو سر جہاں پر اتنا پیار ہو، اتنا ٹرسٹ ہو، یہ اختلافات کیسے آ گیا اچانک سے؟ بالکل، یہ اختلافات کی خبریں سب کے پاس ہیں اور ہم بھی پریشان ہیں. اور دیکھیں سیاست میں ایک کوئی اختلاف رائے ہونا یہ ایک ہیلدی سائن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی ناراضگی کی طرف چلے جائیں. اور ہمارے ہاں بھی مشاورت ہوتی ہے ہماری جماعت میں. ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں کوئی بھی جماعت نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو سارے مل کر کرتے ہیں. مشاورت یہ ہر پارٹی میں ہوتی ہے، پر ہماری پارٹی میں زیادہ ہوتی ہے. ہماری پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جو ہماری پارٹی کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی، وہ پوچھ کے جو ہے وہ سارے فیصلے کرتے ہیں اور اس میں مشاورت شامل ہوتی ہے. اب یہ جو ہے ان کے اندر جو جب سے یہ عمران خان کا نو کانفیڈنس آیا اور ہمیں تمام جماعتوں نے کافی آفرز دیں کہ نون والوں نے کہا کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں، تو چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم نے نون میں نہیں جانا. شجاعت صاحب نے کہا نہیں، ہماری کمٹمنٹ ہوگی، ہم نے جانا ہے. پھر ان کے بیٹے وہاں پہ وہ چلے گئے. تو اس سے جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوئی، اختلاف جو ہے وہ سامنے آیا. اور اب ہم نے ان سے جا کے بات کی. میں نے ذاتی طور پر دونوں برادران سے بات کی ہے. اور میں نے کہا خدا کا واسطہ آپ اکٹھے رہیں. آپ کے اکٹھے رہنے میں بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی، ہمارے علاقے کا بھی، ضلع کا بھی، اس ملک کا بھی فائدہ ہے اس میں ہماری. تو انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہیں، آپ نہ گھبرائیں. اچھا، انہوں نے یہ کہا. تو میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ they will be one انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وقتی بات ہے. یہ حکومت کے تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے، تو اس میں ہماری جماعت کے 2 جو لوگ ہیں وہ وزارت لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ کے ساتھ. اور نون کے ساتھ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے.
ہمارا ان کے ساتھ کلیش ہے, وہ ہماری اپوزیشن ہے. تو سر وہ جو 2 لوگ وزارت لے کے بیٹھے ہیں وہ کس کی مرضی سے وزارت لے کے بیٹھے ہیں؟ وہ صاف ظاہر ہے جی کہ وہ چودھری شجاعت حسین کی مرضی سے ہی بیٹھے ہیں. تو چودھری پرویز نے کہا کہ ادھر ہم مارے کھا رہے ہیں, ادھر آپ نے اقتدار میں بیٹھ گئے. یہی تھا نا اصل اختلاف یہی ہے. ہاں تو سر سارے فیصلے چودھری شجاعت حسین صاحب کی مرضی کے مطابق صاحب ظاہر ہے وہ سربراہ ہیں اور ان کو یہی منایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے اپنا دھڑا, اپنے بندے ہمیں اکٹھے رکھنے ہیں. اور بہرحال تھوڑا سا یہ ان کا فیملی کے اندر بھی یہ رفٹ آئی ہوئی ہے جو کہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور ابھی حال ہی میں وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں. میں بھی چودھری شجاعت صاحب سے ملا ہوں. لوگ ہمارے کنفیوزڈ ہیں کہ اب ہم کدھر ہم نے جانا ہے. لوگ کنفیوزڈ ہیں نا, بالکل آپ کی تو بات ہم بھی کنفیوزڈ ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اوپر کیا ہو رہا ہے بھائی سلسلہ سارا. تو وہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا سر, آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کے جو اختلافات ہیں اس سے آپ لوگوں کی جو گجرات کی سیاست ہے اس پہ بھی بہت اثر پڑا ہے جی, اثر پڑا ہے. ہمارے جو علاقوں میں مخالفین ہوتے ہیں, ہاں جی, جو ساری زندگی وہ کوشش کرتے رہے ان کو توڑنے کی. کبھی میاں منظور وٹو نے ان کو پریشرائز کیا, کبھی بے نظیر بھٹو نے, پیپلز پارٹی نے, بے شمار جماعتوں نے کئی بار یہاں اپوزیشن میں رہے ہیں, جیل میں اکٹھے رہے ہیں. میں بھی جیل میں گیا ہوں, وہ بھی جیل میں گیا, تب تو نہیں ٹوٹے. ہاں تو اب ٹوٹنے کا تو کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر یہ خدا نہ ایسا ٹوٹتے ہیں تو ہمیں بہت نقصان ہے, اور ہماری مخالفت بہت زیادہ علاقوں میں ہے. سر ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں یہ لوگ, ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا جی, بڑی بات ہے کہ میاں صاحب گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے اندر کی ساری خبریں آپ کے پاس ہیں. اچھا سر, یہ جو چودھری وجاہت صاحب کا بیان تھا الگ پارٹی بنانے کا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے, اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ الگ پارٹی بنائیں گے, اس کو پھر کامیابی سے چلا بھی سکیں گے؟ دیکھیں پارٹیز تو ہر ادوار میں بنی ہیں. پی ایم ایل کیو بھی نئی پارٹی تھی جو بنی تھی. تو اب یہ وجاہت حسین صاحب نے, میں اسی میٹنگ میں بھی موجود تھا جلسے میں جب ہوئی تھی, اور میرے لیے بھی یہ نیوز تھی کہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے. یہ پارٹی جو ہے اس وقت بنے گی کہ جب اگر ان کے اختلافات جو ہے نا ختم نہیں ہوں گے. اچھا, اگر اختلافات ختم نہیں ہوتے تو پارٹی پھر بن جائے گی نہیں. آپ کس پارٹی میں ہوں گے؟ یہ سوال سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو درستگی کریں, اور تاکہ لوگ جو ہے وہ ڈیوائڈ نہ ہو جائیں نیچے سے. اور پر مجھے پوری امید ہے کہ یہ نوبت نہیں آئے گی, اس سے پہلے ہی کام جو ہے سارا وہ ٹھیک ہو جائے گا. سر لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ پھر آپ کس پارٹی میں ہوں گے, یہ تو بتائیں. اگر پارٹی بن جاتی, اگر خدا نہ خواستہ چلیں, میں مسلم لیگ میں ہی رہوں گا. جی ہاں سر پارٹی بھی اسی کے اندر سے نکل رہی ہے. مسلم لیگ ہی ہے وہ, یہ دونوں مسلم لیگ کی ہی پارٹی, دونوں مسلم لیگ کی پارٹی. نا پرابلم یہ ہے, یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے سربراہان سے کہ آپ بندوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہاں لیکن اب ہم جیسے بندے پریشر میں ہیں, ساری زندگی اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے. ساری زندگی میں چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ہوں, لڑتا رہوں الیکشن, چودھری پرویز کے ساتھ ہوں میں سارا. بالکل. اب یہ دونوں اگر ہو جاتے ہیں دونوں طرف تو ہم پرابلم میں آ جائیں گے. سر آپ کو ویسے ڈیفینیٹلی جب آپ بالکل ماشاءاللہ ینگ تھے اور آپ پالیٹکس میں آئے, اس کے بعد کتنی دفعہ حکومت میں رہے, اور ابھی بھی جب جس طرح کے حالات یہ پیدا ہوئے تھے نو کانفیڈنس پر, سر بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہوں گے کہ آپ لوگ ان کی پارٹی میں چلے جائیں. بہت. تو سر آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ چلو بہت آفرز آتی ہیں جی, منسٹری لے لیتا ہوں فلاں جگہ پہ جا کے انجوائے بہت آفرز آئیں بھی, ہمیں بھی آئیں. اور ہمیشہ سے پی ٹی آئی بھی اور پی ایم ایل این بھی گجرات شہر سے وہ بندہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہاں. اور مجھے ڈائریکٹلی ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بھی آفرز آئی تھی پچھلے بھی الیکشن میں. اوکے. لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی, ہم تو ساتھ ہیں ان کے, ہم اپنے دھڑے کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان سیاست کرتا ہے اپنی عزت کے لیے کرتا ہے, اور اپنی ایک ٹریڈیشن کے لیے کرتا ہے. پی ایم ایل کیو میں میرا حال ہے 32 یا 34 وزیر تھے جب چودھری پرویز لائی چیف منسٹر تھے. اچھا. 32 وزراء میں سے 31 چھوڑ کے چلے گئے.
واقعی ایک میں رہ گیا جو ابھی بھی ساتھ ہوا اور ساتھ ہی ماشاءاللہ. جی ایوری بڈی لیفٹ. پوری کابینہ جو ہے وہ چھوڑ کے بڑی بات چلی ہے گئی سر. تھی. اور لائلٹی ہونی چاہیے انسان. ہمیں تو لائلٹی سکھائی گئی ہے بالکل. اور یہ لائلٹی جو ہے وہ ہم نے دکھائی بھی ہے, ثابت بھی کی ہے اور ہم نے انتہا تک لے کے گئے ہیں. ہم اس کو ہم قائم رہے ہیں. ہاں اوپر سے خرابی ہوئی ہے. میاں عمران مسعود اینڈ تک چودھریوں کے ساتھ ہے, آج بھی ساتھ ہے. بالکل. اگر پھٹے ہیں تو وہ پھٹے ہیں, میں تو نہیں پھٹا نا, میں تو ادھر کا ادھر ہی ہوں. آپ تو ادھر سر ہم تو سرخرو ہو گئے ہیں جی. بالکل. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ان میں, بلکہ میں کہوں گی لڑائی ہی کہوں گی, اختلافات کے اب تو کھلم کھلا لڑائی کی لوگ باتیں کرتے ہیں. سر یہ جو پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوئی یا پہلے سے ہی کوئی کھچڑی پک رہی تھی, پہلے سے ہی کوئی اختلافات تھے؟ I think this is because of their children, اولاد. ہاں جی. اور اولاد کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جو دوسرا تھوڑا چودھری شجاعت حسین کی صحت. چودھری شجاعت حسین صاحب اللہ سر انہیں مکمل صحت اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت الہی دے. آمین. اب وہ ان کی موومنٹ نہیں ہے جو پہلے تھی, کیونکہ وہ ابھی زیادہ موو نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کی صحت ٹھیک ہوتی اور وہ موومنٹ ہوتی تو یہ حالات نہ آتی ہوتے. تھی. ہاں اچھا. وہ بچوں کا اپنا بچوں کا ہوتا ہے, بچوں کی بھی سننی چاہیے. لیکن میرے نزدیک جو میں میسج آپ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں جی سر, اپنی جماعت یا چودھری صاحبان کو, جی. ڈائریکٹلی بھی دیا ہوا ہے کہ اس وقت سیاست بچانا جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے, خاندان بچانا ٹارگٹ ہونا چاہیے. واہ واہ. فیملی کو بچانا ٹارگٹ ہو. اکٹھے رہتے ہیں نا, یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. یہ گجرات میں بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. ہمارا بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ان کا بھی جوائنٹ. دے آل لیو ٹوگیدر. انٹر میرجز ہوئی ہوئی ہیں, فرسٹ کزنز ہیں سارے یہاں. اور یونٹی ان کی جو تھی وہ ایگزامپلری ایگزامپلری تھی. بالکل. اس کو خراب نہ کریں گے. اچھا سر, جب زرداری صاحب آپ لوگوں کی طرف آئے تو تب چودھری شجاعت صاحب نے, پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. اب چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. کہ سر پھر کیا وجہ بنی کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زرداری صاحب کی طرف ہیں, مطلب ان لوگوں کا نون لیگ کا ساتھ دیں گے, اور اس کے بعد وہ اچانک سے تحریک انصاف میں چلے گئے؟ دیکھیں اس وقت ہمارا چیف منسٹری کی لالچ دیکھیں میں. تحریک انصاف سے بھی ہمارا اتنا زیادہ نہیں تھا. اوکے. ٹھیک ہے, ہمیشہ ہی گیپ ہی رہا ہے ٹو بی. ہاں جی, حالانکہ آپ لوگ اتحاد. مونس الہی کی ہم وزارت مانگتے تھے. اچھا. اٹ واز ناٹ اے بیسک, تو وہ نہیں تھا کہ ہمارا کوئی شاید اس میں سے لڑائی تھی. لیکن پرائم منسٹر اور چیف اسپیکر کے درمیان کوئی رابطہ بہت کمزور تھا. وہ کئی بار ہی آتے تھے لاہور لیکن ان سے نہیں ملتے. وہ رابطہ سر اس کی کیا وجہ تھی؟ بس مسٹرسٹ, اور وہ کانوں میں پرائم منسٹر کو غلط باتیں. وہ کون کرتا تھا؟ وزیر اعلیٰ کی طرف سے کی جاتی تھی؟ نہیں, میں بھی, اور اوپر لوگ کرتے تھے. یہ پاکستان میں تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یا خوشامد یا غیبت ہوتی ہے. بالکل. ہماری سیاست تو بیس ہی ان دو چیزوں پہ کرتی ہے, جو کہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. بالکل. یہی ہوا وہاں پہ, کسی نے ان کو خلاف فیڈ کیا اور وہ ٹرسٹ جو ختم ہوا. اچھا. اور اس سے دوریاں ہوگی. اچھا. اس دوری کے دوران جو ہے وہ نو کانفیڈنس آ گیا. سر لیکن وہ بیچ میں آتے تھے کبھی کبھار آپ لوگوں کی طرف, چکر لگا جاتے تھے اور ہوتا تھا. ایک دفعہ آئے تھے جب مونس کو مل گئی تھی, جب وزارت مل گئی تھی تو آئے تھے. بہرحال وہ پھر نون آ گئی ہمارے گھر, زرداری آ گیا ان کے گھر, مولانا فضل الرحمان کے گھر آ گئے. وہ جو نو کانفیڈنس والے تھے سارے پی ڈی ایم والے, وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں. وہ آفرز آئی تھیں ہمیں یہاں. اب گھر آئے مہمان کو تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا نا. اور زرداری صاحب سے زیادہ ان کا تعلق تھا پرویز صاحب کا. ان کا شکریہ انہوں نے ادا کیا کہ ٹھیک ہے ہم سوچیں گے. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے. سر لیکن دیکھیں اگر سی ایم شپ چاہیے تھی تو نون لیگ تو آرام سے آپ لوگوں کو, اور یہ مطلب اتحادی تو دے سکتے تھے. بالکل, وہ تو پلیٹ میں دیتے تھے. پلیٹ میں دے رہے تھے تو سر میرا خیال ہے وہ لے لینی چاہیے تھی چودھری پرویز الہی صاحب کو. وہ لیکن جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی عمران خان سے, وہ کہاں جاتی, جو زبان دی ہوئی تھی اس کو. تو سر خان صاحب نے جو زبان دی تھی, جو باتیں کی تھی, وہ سارے وعدے پورے ہوئے تھے. وہ وعدے ہمارے ساتھ, لیکن ہمارا اپنا ایک انداز ہے دوستی کا. ہمارا اور چودھری صاحبان اس بارے میں مشہور ہے, ہماری جماعت کے, ہم کسی کا ساتھ چھوڑتے نہیں. ہم نے نہیں چھوڑا, وہ اینڈ میں رہے. حالانکہ ہمیں چیف منسٹر شپ کی جو ہمیں کینڈیڈیچر یا ہمیں انہوں نے بنایا, اس وقت تک 24 بندے چھوڑ کے جا چکے تھے پی ٹی آئی کے. وہی لوٹے جو ہوئے ہیں وہ. تو ہمیں ایک ٹف کیس ملا تھا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ عمران خان پہلے دن ہی پرویز الہی صاحب کو سی ایم بنا دیتے بزدار صاحب کی جگہ.
لڑائی یہ نہ شاید ہوتی، نوبت نہ یہ نوبت ہی نہ آتی. تو انسان سیکھتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. پنجاب ایک بہت ہی وائبرنٹ قسم کا صوبہ ہے. پنجاب ایک اہم صوبہ ہے. پنجاب ہی سے ساری پاکستان کی سیاست چلتی ہے. پنجاب کو چلانے کے لیے ایک منجا ہوا پرانا زبردست انسان اس کو لگانا چاہیے چیف منسٹر. بالکل ٹھیک ہے، جو کہ مقابلہ کر سکے نون والے سی ایم سے، پیپلز پارٹی کے سی ایم سے. بڑے بڑے لوگ ہیں نا جماعتوں میں. تو ایک چھوٹا نیو بندہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہوا کہ پنجاب کی گورننس پہ لوگوں نے انگلی اٹھائی، پنجاب کی گورننس پہ لوگوں نے باتیں کی، اسی وجہ سے ناراضگی ہوئی اور ایم پی اے چھوڑ کے چلے گئے. سر یہ جو بزدار صاحب کی کرپشن کی باتیں کہانیاں سنتے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میں نے بھی سنا ہے، اور میرے وہ جاننے والے ہیں، ان کے ابا میرے دوست تھے، یہ بھی دوست ہیں. سنا تو میں نے بھی ہے، اللہ جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بہرحال خبریں ضرور تھیں. خبریں ضرور تھیں. سر الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں؟ میں تو الیکشنز دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹائم پہ ہی ہوں گے. ٹائم پہ ہوں گے اگلے سال یعنی. اور کس کو اقتدار میں دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم اقتدار میں آئیں گے اور پی ٹی آئی اور ہماری جماعت اکٹھے الیکشن لڑے گی. ابھی پی ٹی آئی کا جو گراف ہے بڑا اونچا ہے. عمران خان ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جو نیریٹو اپنا بنایا ہے اور جو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس سازش سے ان کو نکالا گیا ہے. اور آپ دیکھ لینا یہ کیا ہے ابھی نا، پیٹرول آپ دیکھیں کتنا مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا. بھئی آپ نے عمران خان کو ہٹایا تھا، اب خود آ گئے میاں شہباز شریف صاحب. تو پھر کرو نا ٹھیک. اب آ کے یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے تو پھر نہ آتے آپ لوگ. عوام کو کیا ریلیف ملا؟ عوام کو تو واقعی سر ریلیف نہیں ملا. عوام تو زیادہ جو ہے بیچاری پریشان ہوگی. ایسا ہی ہے. تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی رائڈ فار پی ایم ایل این. اگر آپ یہ سمجھے نا، ہاں یہ سارا پریشر پی ایم ایل این پہ ہے. ایگزیکٹلی وہ تو مظلوم بن گیا عمران خان. اس کو تو آپ نے نکال دیا، اس کو تو آپ نے ٹائم نہیں پورا کرنے دیا. تو وہ تو اب عوام میں ہے، اور عوام کو اس نے بتایا کہ یہ سازش ہوئی ہے جس میں وہ امریکہ کا بھی نام لیتے ہیں اور رجیم چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں. بہرحال یہ صورتحال ہے. اچھا سر، اب آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے 4 نام لوں گی، آپ نے ان کی ایک ایک خوبی اور ایک ایک خامی بتانی ہے. پہلا نام ہے چودھری شجاعت حسین صاحب. کیا خوبی؟ ایک خوبی اور ایک خامی. چودھری شجاعت حسین ویری گڈ مین، اچھے آدمی ہیں اور مزیدار ہیں. اور ایک بتانی ہے، بے شمار خوبیاں ان کی. ٹھیک ہے سر، اور ایک خامی بتا دیں. خامی کوئی بھی نہیں. سر کوئی خامی آپ اتنے قریبی ہیں ان کے، آپ نے کبھی فیل کیا ہو کوئی ایک بات آپ کو اچھی نہ لگتی ہو ان میں؟ ویسے میں نے کوئی بھی خامی ابھی تک دیکھی نہیں ان میں، اور کوئی خامی نہیں. اوکے، کافی سیاسی جواب تھا ویسے. چودھری پرویز الہی صاحب. چودھری پرویز الہی تکڑا ہے، ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر، اچھے لیڈر ہیں. اور بہت سی خوبیاں ان میں، وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور خامی ان کی یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو میری سیٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھی اور میں الیکشن نہیں لڑا تھا. تو ان کی خامی یہ ہے کہ ان کو سیٹ لینی چاہیے، وہ سیٹ واپس ان کو ملنی چاہیے. یہ خامی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بات ہوگی. اور چونکہ ہم نے قربانی دی، ہم نے وہ چلانا تھا الائنس اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ. بالکل. پہلی سیٹ انہوں نے میری مانگی تھی پرویز صاحب کے نیچے. سر یہ تو واقعی بہت بڑی قربانی ہے. ہم نے دی ہے. عید قربان سے پہلے وہ قربانی اب پتہ نہیں لگی ہے کہ نہیں لگی. تو لیکن اس دفعہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خامی رہی ہے وہ دور ہونی چاہیے. ٹھیک. شہباز شریف صاحب. شہباز شریف کے بارے میں تو یہی مشہور ہے کہ ہی از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. جی. اور لیکن وہ ایڈمنسٹریشن اب پرائم منسٹر بن کے جو ہے نا وہ ساری سامنے آ گئی ہیں کہ وہ زیادہ تر وہ خبر ہی تھی. اور شہباز شریف کی سیاست ساری لاہور تک ہی رہی ہے، آگے نہیں گئی ہے. اچھا. لاہور کو انہوں نے بس سجایا بنایا، اور لیکن اگر یہ کہیں کہ اس کے ثمرات جو ہیں ان کے نیچے کے وہ نہیں گئے تھے. تو بس یہی
खामी भी और खूबी भी यही है। जरदारी साहब, जरदारी साहब के बारे में यही सुना है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं और एक दफ़ा मैं भी उन्हें मिलने गया था अच्छा, द प्रेसिडेंट हाउस। मैं इनवाइटेड नहीं था लेकिन मेरे दोस्त मुझे साथ ले गए। अहमद नमूदी वाज द गवर्नर पंजाब। तो मैं कभी मैंने तो अंदर नहीं जाना, आई एम नॉट इनवाइटेड, मैं बाहर दफ्तर में बैठ जाता हूँ। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं आया हूँ तो उन्होंने मुझे बुला लिया, स्पेशली बुलाया, वाह। उन्होंने मुझे खाना ऑफर किया। तो सुना है कि वो बड़े वज़ेदार हैं, मेहमान नवाज हैं और कहते हैं कि ट्रू पॉलिटिशियन है वो। खामी कोई ऐसी अपना जो है मेरे साथ तो कोई उनकी इंटरेक्शन नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से खामी मैं महसूस करता हूँ कि जब वो शहीद हुई और उसके बाद कोई वो विल वाला कोई चक्कर था, अच्छा, वो पता नहीं उन्होंने खुद बनाई थी, वो थोड़ी सी खामी मुझे नज़र आती है। बाकी ठीक है। सर आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी खूबी बतानी है, अपनी खामी बतानी है। मेरी खूबी ये तो आप ये तो मेरे दोस्तों से पूछें या किसी और से नहीं पूछें। सर, आपने अपनी खुद बतानी है। मैं अपनी तारीफ तो खुद नहीं कर सकता और आई डोंट नो, ये तो आप लोगों से पूछें। मेरी खूबी तो नहीं, मैं इसको हाँ मुझे काम करने का शौक़ है, मैं कमिटेड हूँ, मैं अपने प्रोफेशन से या अपनी उस टारगेट से कमिटेड हूँ। मैं असेंबली में नहीं भी हूँ, मैं फिर भी अपने लोगों से मिलता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं एजुकेशन में कोशिश करता हूँ कि किसी एक आदमी का अगर मैं किस्मत बदल दूँ पढ़ा के तो मैं समझूंगा कि मेरा फ़र्ज़ जो पूरा हो जाएगा। और खामी, मेरी खामी ये है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ अरे और मुझे टाइम जो है ना अपने आप को देना चाहिए। हाँ, और अपनी अच्छा, अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं अपनी देते। सेहत को, अपनी फैमिली को, बस वो फिर सफ़र करती है। तो बस यही है मेरे बारे में, ज़बरदस्त। कुछ भी नहीं। सर बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपके वक्त का। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।